रहमत ल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपकी खिदमत में जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि आज शब मेराज है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शब मेराज का वाक़या बताया जाए। आपसे गुजारिश है, अगर आप लोग खुद नहीं सुन सकते या आप लोगों को पता है तो बच्चों को, जो बच्चे माशाल्लाह से बड़े होते जा रहे हैं, 7 साल के हो गए हैं, उन्हें शब मेराज का वाक़या नहीं पता होता तफसील से, तो आप उनको ये वीडियो सुनाएं ताकि बच्चों को भी पता चले कि शब मेराज क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो पुराने हैं सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप ज़रूर बताया क्या करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेराज का सच्चा वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल 8 महीने और 20 दिन हुई तो मशहूर कौल के मुताबिक नबूवत मिलने के 12वें साल रजब के महीने में 27वीं शब बरोज़ पीर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में रूह मुबारक और जिस्म मुबारक दोनों के साथ मेराज हुई। ये एक अजीमुल शान वाक़या है। दिल चाहता है कि मेराज का सच्चा और प्यारा वाक़या बयान किया जाए और ईमान ताज़ा किया जाए, और इसमें जो हिकमतें हैं और हमारे लिए तालीम, सबक और हदायत हैं उन्हें हासिल किया जाए। अल्लाह ताला ने मेराज का वाक़या कुरान करीम में इख्तिसार के साथ बयान फरमाया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 है। पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने दीनी और दुनियावी बरकतें रखी हैं। दीनी बरकत ये है कि वहाँ पिछले अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का किबला है और वहाँ बाकसरत अम्बिया कराम मदफून हैं। और दीनवी बरकत ये है कि वहाँ कसरत से चश्मे, नहरें और बागात हैं जिनसे खूब पैदावार होती है। गर्ज ये कि मस्जिद अक्सा तक आपको उस वास्ते ले जाया गया ताकि आपको आसमानों की सैर कराएं और वहाँ की ख़ास निशानियाँ आपको दिखलाएं। मसलन मुख्तसर सी मुद्दत में इस तवील मुसाफत को तय करना, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना, आसमानों पर जाना और बेशुमार अजाइबात देखना, बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं। वो जिसको चाहते हैं अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखलाते हैं। इस तरह उन्होंने मेराज के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख़ास क़ुर्ब अता फ़रमाया और आपको बड़ी इज़्ज़त बख्शी जो इस तरह किसी को ना मिली। कुरान करीम में मस्जिद हराम से मस्जिद अल अक्सा तक तशरीफ़ ले जाने का ज़िक्र है और वहाँ से आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना और वहाँ के अजाइबात का देखना सही अहादीस से साबित है, जिनका खुलासा आगे आ रहा है। उलमा कराम के नज़दीक मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक जाने को उसरा कहते हैं और मस्जिद अल अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक जाने को मेराज कहते हैं। मेराज के वाक़े में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से आसमानों सिदरतुल मुंतहा बल्कि उससे भी ऊपर अल्लाह जल शाना की बारगाह में हाजिर हुए। तफसील अभी आगे आएगी। मेराज से पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। एक दिन के शुरू में फ़जर की नमाज, दूसरी दिन के आखिरी हिस्से में मगरिब की नमाज। जब सूरज अपनी रोज़ाना की मुसाफ़त तय कर चुका और दुनिया वालों से ओझल होकर मगरिब के किनारे डूब गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जलवा अफरोज़ होने का वक्त आया। आप शाम की नमाज मगरिब से फ़ारिग होकर मक्का मुकर्रमा में अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। नीम ख्वाबी की हालत थी कि यकायक घर की छत फटी और छत से हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नीचे उतरे। आपके हमरा और भी फरिश्ते थे। सफ़र मेराज का पहला मरहला दिल का ऑपरेशन है।
جبرائیل امین علیہ السلام نے خادمانہ آداب رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ آپ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر سو گئے۔ دوبارہ جبرائیل امین نے جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سونے کی ایک بڑی پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت و تجلیات الہی بھر کر اس کے اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، جو آپ کے ختم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی، اور آسمانوں کی سیر کی، آپ کو خوشخبری سنا کر اس کے لیے تیار کیا۔ یہاں ایک بات میں بتاتی چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ کھولا گیا ہے۔ ایک مرتبہ بچپن میں، آپ کی عمر تقریباً 4 سال تھی اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں زیر پرورش تھے۔ دوسری بار شق صدر اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ تیسری بار آپ کی بعثت کے وقت سینہ مبارک چاک کیا گیا اور چوتھی مرتبہ معراج کے وقت۔ سفر معراج کے لیے براق کی سواری۔ آپ کی سواری کے لیے جنت کا ایک جاندار براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ چنانچہ پلک چھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا، اے براق، یہ تجھ کو کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مکرم اور محترم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ، راستہ کے مقدس مقامات کی زیارت۔ جب آپ اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد الحرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے وادی سینا اور شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ مقام بیت الحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستہ کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ آپ چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو آپ کے راستے پہ آ کھڑا ہوا تھا اور آپ کو اپنے پاس بلاتا رہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، چلتے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔
انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا: السلام علیکم یا اولو، السلام علیکم یا السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ آپ پر سلام ہو اے سب سے اول، آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا: آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دجال اور جہنم کے نگران کو دیکھنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج میں ایک سرخ ٹیلہ کے قریب میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا وہاں قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیز میں نے دجال اور جہنم کے نگران کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ غیبت کرنے والوں کا عذاب۔ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو خراب کرتے ہیں۔ جہاد کرنے والوں کا عظیم ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کھیتی کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی تیار ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، دریافت کیا: یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا: یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ حجامہ کی تاکید۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حجامہ کے لیے چاند کی بہترین تاریخیں 17، 19 اور 21 ہیں، اور فرمایا: شب معراج میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا سب نے مجھ سے یہی کہا کہ اے محمد حجامہ ضرور کروائیں۔ فرض نماز نہ پڑھنے کا عذاب۔ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے اور کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تو پھر پہلی حالت پر صحیح ہو جاتے، اور پھر ان کے سر پھوڑے اور کچلے جاتے، برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ آپ نے پوچھا: اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ زکوٰۃ دینے کا انجام۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے، اور وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ناجائز تعلق رکھنے والے مردوں اور عورتوں کا انجام۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور طیب بیوی موجود ہے، مگر وہ فاسقہ، فاجرہ، بدکار عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ رات گزاری اور صبح تک اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ بدکاری وغیرہ کی۔ اسی طرح وہ عورت ہے جس کا حلال و طیب شوہر موجود ہے، مگر وہ اس کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس سے بدکاری کرتی ہے۔ حقوق و امانت میں کوتاہی کا عذاب۔ چلتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گھٹا
لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں وہ لکڑیاں لا کر رکھ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، مگر وہ مزید بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کا وبال۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس سے جو شخص بھی گزرتا ہے یا کپڑا گزرتا ہے وہ لکڑی اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ بے عمل واضح کا انجام۔ بے عمل واضح کا انجام۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب وہ کٹ چکتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ اور وعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے کا انجام۔ پھر آپ کا ایک گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو لیکن اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ جنت اور اہل جنت کا مشاہدہ۔ چلتے چلتے ایک وادی سے گزر ہوا جہاں نہایت اور ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی، اور آپ نے وہاں ایک آواز بھی سنی۔ آپ نے دریافت کی یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ خوشبو اور جنت کی آواز ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے میرے رب، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجیے، کیونکہ میری بھلائی منزلیں موٹے ریشم اور باریک ریشم سے آراستہ ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیاں سے سجی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے گلاس پلیٹیں، ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے موجود ہیں، ہمہ قسم کی سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب وافر مقدار میں پہنچ چکی ہے، لہٰذا وعدہ کے مطابق مجھے جنت میں رہنے والے جنتی عطا فرما دیجیے تاکہ میرے اندر آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اے جنت، میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت طے کر دی ہے جو مجھ پر، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے، جو مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون ہوگا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ کو قرض دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا، اور جو مجھ پر بھروسہ اور توکل کرے گا میں اس کے کام بناؤں گا۔ یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بابرکت ہے۔ یہ سن کر جنت راضی ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو، آمین۔ معراج میں عمدہ خوشبو آنا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات مجھے ایک جگہ نہایت عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ زبردست خوشبو، عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ عمدہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ جبرائیل امین نے کہا ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کے نام سے کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کا نام لے کر اٹھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا اور تمہارا باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ کنگھی کرنے والی مومنات نے کہا شوق سے۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتایا۔ فرعون نے کنگھی کرنے والے کو طلب کیا۔ فرعون نے کہا اے فلاں عورت،
میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے غصے میں حکم جاری کیا کہ تانبے کا بہت بڑا کڑاہو گرم کیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک بڑے کڑاہو میں تیل ڈال کر گرم کیا گیا۔ جب تیل کھلنے لگا تو اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اسے اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ مومنہ عورت نے فرعون سے کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا درخواست ہے؟ مومنہ عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں ڈال کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا ہمارے ذمہ حق ہے، یعنی تمہاری یہ فرمائش پوری ہوگی۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کے تمام بچے ایک ایک کر کے اس کے سامنے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ فرعون کے نوکروں نے ایک ایک کر کے تمام بچے کڑاہی میں ڈال دیے، یہاں تک کہ آخر میں ایک دودھ پینے والے ننھے منھے بچے کی باری آ گئی۔ اس ننھے منھے بچے کی وجہ سے ماں کو دھچکا لگا اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ ایک دم ننھا منھا بچہ بولا اماں اس کڑاہی میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے اور بہت زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ وہ ماں بچہ سمیت آگ کے گرم گرم کڑاہوں میں کود گئی۔ دوزخ کی بدبو اور اہل جہنم۔ اس کے بعد ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں بدبو محسوس ہوئی اور ایک وحشتناک آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے۔ اور جہنم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے میرے رب آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے، یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا، وہ پورا فرما دیجئے اور دوزخی مجھے عطا کر دیجئے، کیونکہ میری زنجیریں، لوہے کے ہار، آگ کے شعلے، گرم پانی، خون اور پیپ عذاب بہت زیادہ ہو چکی ہیں، میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مشرک مرد، ہر مشرک عورت طے کر دی ہے، اور ہر کافر مرد، عورت اور ہر متکبر سرکش جو آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں، وہ تیرے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوزخ یہ سن کر راضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہودی، عیسائی اور دنیا کا بلانا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر فرمائیے، میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور شخص نے آپ کو اس طرح بائیں طرف سے پکارا، مگر آپ نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور وہ ہر طرح سے آراستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اس نے کہا اے محمد میری طرف نظر اٹھائیے، میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی، مگر آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلا پکارنے والا یہودی مذہب کا دعوت دینے والا تھا، اور اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا شخص عیسائیوں کا دائی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور وہ عورت جو اپنی طرف بلاتی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ حلال اور حرام کی مثال۔ دوران سفر آپ نے ایک مقام پر دیکھا کہ بہت سے دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر لذیذ اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، مگر وہاں کوئی شخص نہیں ہے، اور دوسرے دسترخوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، وہ بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے ان کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ یتیموں کا مال ناحق کھانا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہیں، جو آگ کی چنگاریاں نکلتے ہیں اور وہ ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہی ہے۔ جبرائیل امین نے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ سود کھانے کا وبال۔ چلتے چلتے ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جب ان میں سے جب کوئی اٹھتا ہے فوراً گر جاتا ہے، اس طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ایک روایت میں اسی طرح ہے کہ آپ نے شب معراج میں ایک آدمی کو نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ تیرتے تیرتے کنارے پہنچتا ہے تو اس کے منہ پر زور سے پتھر مارا جاتا، جس سے وہ واپس نہر کے بیچ میں پہنچ جاتا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا، یہ سود خور ہے، پتھر کے لقمے کھانے والا۔ چلتے ہوئے ایک شخص پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ سود کھانے والا ہے۔ زنا کرنے والی عورتوں اور چغل خور کی سزا۔ پھر آپ کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں۔ وہ زنا کرنے والی عورتیں تھیں جنہیں اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور پھر وہ گوشت انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا گیا، یہ لوگ چغل خور تھے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے تھے۔ اپنی اور دیگر امتوں کا مشاہدہ۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعض ایسے انبیاء علیہ السلام پر ہوا جن کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور ان کا بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسے نبیوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ تھوڑے آدمی تھے اور بعض کے ساتھ کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایسے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہوا جن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت بڑا مجمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون صحابہ ہیں؟ کہا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے اور دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو کیا بتاؤں، اتنا عظیم الشان مجمع تھا اور اپنے زیادہ لوگ تھے کہ دنیا کے کنارے ان سے بھرے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہا گیا، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ اور آپ نے ان کی یہ علامات بیان فرمائی کہ وہ لوگ آگ میں لوہا گرم کر کے اس سے جسم داغنے کا علاج نہیں کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قسم کے علاج کا طریقہ تھا، اور ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ، بیت المقدس تشریف آوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت۔ بہرحال سفر کرتے ہوئے اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے، اور آپ کے براق کو اس دروازہ کے گول کڑے سے باندھ دیا جو اب تک باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور تھا۔ حوروں سے ملاقات۔ اس کے بعد آپ فنائے مسجد میں پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے حورین دکھلائیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ نے ان عورتوں کے پاس جائیں اور ان کو اسلام کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ان کو اسلام کیا، انہوں نے میرے اسلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نیک ہیں اور حسین و جمیل ہیں، اور ایسے مردوں کی بیوی ہیں جو پاک اور صاف ہیں، وہ کبھی میلے نہ ہوں گے اور نہ وہ کبھی مریں گے۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جس کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں گھیرے ہوئی ہیں۔ آپ نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں نہایت خشوع و خضوع سے ادا کیں۔ یہاں آپ کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے موجود اور منتظر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، ملائکہ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خوب ذوق و شوق سے آپ پر درود بھیجا اور اعتراف کیا، بے شک آپ ہم سب سے افضل ہیں اور آپ پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ اور روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور تمام حاضرین صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، تمام انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ مقتدی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ کے ساتھ یہ حضرت کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ دونوں جہاں کے سردار
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین ہیں۔ پھر ملائکہ نے دریافت کیا کیا ان کے پاس ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبریل امین نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، پھر ان سب نے اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی: تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اپنا خلیل یعنی جگری دوست بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح حمد کی: تمام تعریفیں اس ذات پاک کے واسطے ہے جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور فرعون کی قوم کی ہلاکت اور بربادی اور بنی اسرائیل کی نجات اور آزادی میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں سے ایسی جماعت بنائی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور انصاف کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حمد۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی: تمام تعریفیں اس خدائے پاک کے واسطے ہے جس نے مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی اور مجھے زبور سکھائی اور لوہا میرے لیے نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے تابع فرمایا تاکہ وہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح حمد کی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہوا، جنات اور شیاطین کو میرے تابع کیا تاکہ میرے حکم پر چلیں، چنانچہ میں جو چیز چاہتا وہ بناتے تھے، جیسے عالیشان عمارات اور تصاویر اس وقت بنانا درست تھا، اور پرندوں کی بولی مجھے سکھائی اور مجھے فضل سے مجھے ہر قسم کی چیز دی اور چرند اور پرند، انسان اور جنات کو میرے تابع فرمایا اور ایسی سلطنت عطا کی جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہوگی اور مجھ سے اس کے بارے میں کوئی حساب کتاب بھی نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح حمد کی: تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے، پھر انہیں اور مردوں کو زندہ کرنے، کوڑھی اور مادر زادہ اندھے کو اچھا کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے، کوڑھی اور مادرزاد اندھے کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا اور توریت اور انجیل کا علم دیا اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حمد و ثنا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی: تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، یعنی تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں دین کے تمام احکام کو صاف صاف اور اشارہ کے طور پر بیان کیا اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اور جنت میں جانے کے اعتبار سے درجہ کے اعتبار سے سب سے اول بنایا اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، یعنی میری نبوت کو ختم کرنے والا بنایا، جسمانی وجود میں سب سے آخری نبی بنایا اور روحانی وجود میں سب سے پہلے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو، ان فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے آگے بڑھ گئے اور تم سب سے فائق ہو گئے۔ 4 پیالے پیش ہونا۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے اور آپ کو پیاس لگی، اس وقت آپ کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شہد، شراب اور پانی کے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پیا اور کچھ شہد بھی پیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مبارک ہو، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے
جو آپ کی امت کے لیے نیک فعال اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی۔ اور بعض روایات میں ہے سدرۃ المنتہا کے بعد یہ پیالے پیش کیے گئے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ممکن ہے یہ پیالے 2 مرتبہ پیش کیے گئے ہوں، ایک مرتبہ مسجد الاقصیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہنچنے پر۔ سفر معراج کا چوتھا مرحلہ، آسمانوں کی طرف روانگی۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام سے وحی کی باگ پکڑے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی رکاب تھامے ہوئے تھے اور دیگر ملائکہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نورانی براق پر سوار آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لانے کے بعد جنت الفردوس سے زبرجد اور زمرد کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے دائیں اور بائیں اوپر تلے فرشتے ہی فرشتے تھے جو گھیرے ہوئے تھے۔ پہلا آسمان اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ اس طرح نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ پہلے آسمان کے دروازے پر باب الحفظہ پر پہنچے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں مقرر فرشتے نے جواب پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے یہ دریافت کیا کہ کیا انہیں آسمانوں پر بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر فرشتے نے مرحبا کہا اور عرض کیا، آپ کا آنا بہت اچھا آنا ہے، آئیے، اور دروازہ کھول دیا۔ آپ نے اس دروازے سے آسمان میں داخل ہوئے اور وہاں ایک بہت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا ہو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب وہ دائیں جانب نظر ڈالتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ حضرت جبرائیل امین نے ان صورتوں کے بارے میں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب والی صورتیں ان کی نیک اولاد کی روحیں ہیں، جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور وہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی بری اولاد کی صورتیں ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا اور دوزخی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ روتے ہیں۔ اور اس آسمان پر آپ نے دریائے نیل اور دریائے فرات کو دیکھا، اور نہر کوثر بھی دیکھی، جس کے کنارے پر موتی اور زبرجد کے محل بنے ہوئے ہیں۔ باقی آسمانوں کی سیر اور انبیاء کرام سے ملاقات۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور پہلے آسمان کی طرف جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا۔ وہاں کا وہ مقرر اور نگران فرشتہ ہے۔ اس نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ کہا، جبرائیل ہوں۔ پھر ان سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا انہیں یہاں آنے کا پیغام دیا گیا؟ جبرائیل امین نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے سن کر مرحبا کہا اور کہا، آپ کا آنا بہت اچھا ہے، آپ کا آنا بہت اچھا آنا ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ آپ دوسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، ان دونوں نے اسلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا، یعنی یوں کہا، مرحبا ہو نیک بھائی اور نیک نبی کو۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور جبرائیل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا جیسے پہلے کھلوایا تھا، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے اسی طرح سلام و دعا ہوئی جس طرح حضرت آدم، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ اور پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر جب میں ان سے مل کر آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے کی تعداد میری امت کی جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے۔ افسوس انہوں نے میری تابعداری نہیں کی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی، اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے، اس وجہ سے مجھے رونا آیا۔ اس کے بعد پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بہت حسین ہیں، اور دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جو آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے، جو ٹھیک خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہے۔ بالفرض اگر وہ نیچے گرے تو خانہ کعبہ پر گریں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ دوسرے دن 70,000 فرشتے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ بہرحال جبرائیل امین نے عرض کیا حضور یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں درخت وغیرہ نہیں ہیں، اور اس کے درخت اور پودے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، اس لیے جس کا دل چاہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تاکہ جنت میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلمات میں سے ہر کلمے کے بدلے ایک اور درخت جنت میں لگایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو سلام بھیجا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے جو شخص یہ حدیث پڑھے یا سنے اس کو چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب اس طرح دے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جنت کی مٹی کے عمدہ ہونے اور پانی کے میٹھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی زمین بہت عمدہ اور زرخیز ہے، اس میں سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، اس کے بعد پانی اور زمین کے عمدہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بخود بڑھتا رہے گا، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جنت کے چٹیل میدان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے جنت کی زمین میدان ہے جو لوگوں کو ان کے نیک اعمال کے مطابق دی گئی ہے، اور ان کے موافق جنت میں پھلدار درخت اور پھولدار پودے کو ملے گی۔ آسمان پر نہر کوثر، ساتویں آسمان پر آپ نے ایک نہر بھی دیکھی جو زمرد اور یاقوت کے پتھروں سے بہہ رہی تھی، جس کا خوشگوار پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس میں سونے چاندی کے کٹورے، یاقوت اور زمرد کے پیالے بہہ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اس نہر کا کیا نام ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے، اور قیامت کے دن کی ناقابل برداشت سخت گرمی کے وقت آپ کی پیاسی امت کو سیراب کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور ایسے ایسے عجائبات دیکھے جو کسی اور کو دیکھنے نصیب نہیں ہوئے۔ پانچواں مرحلہ سفر معراج۔ سدرۃ المنتہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نورانی براق پر سوار، حضرت میکائیل علیہ السلام لگام پکڑے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رکاب تھامے آسمانوں کی سیر کرتے اور ہر آسمان پر ان انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے جو وہاں موجود تھے سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ سدرہ عربی میں بیری کو ایک درخت کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ اس کے بیر اتنے بڑے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرائیل امین نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور پھر اوپر جاتی ہے اور اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے اور تمام فرشتوں کی آمد و رفت یہیں تک ہے۔
اس درخت سے آگے کسی جاندار مخلوق کا جانا اور قدم بڑھانا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اس لیے درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کی حیثیت گویا ایک درمیانی چوکی کی ہے کہ اس سے نیچے والے فرشتے زمین کے احوال و واقعات وہاں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے دوسرے فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کے فرشتے اس مقام پر احکام لا کر پہنچا دیتے ہیں اور نیچے والے فرشتے ان احکامات کو یہاں سے وصول کر کے زمین پر نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ بیری کا درخت دونوں طرف کے فرشتوں کا منتہا ہے، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہی وہ مبارک درخت ہے جسے چاروں طرف انوار و تجلیات نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے پتا پر ایک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں مشغول ہے، جو شب معراج میں پروانوں کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یہاں آئے تھے، کیونکہ وہ اصلی حالت میں یہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ یہیں سے 4 نہریں بہتی ہیں، 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر کوثر ہے اور دوسری نہر رحمت ہے۔ یہ دونوں جنت کے باغوں میں رواں دواں ہیں اور 2 نہریں باہر آ رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام دریائے نیل ہے اور دوسری کا نام دریائے فرات ہے۔ آپ نے ان سب کا مشاہدہ کیا اور اسی مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ جنت چونکہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، سورۃ النجم کی آیت نمبر 14 اور 15، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں نماز ادا کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف گئے اور آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ آپ نے اس کی سیر کی، اس میں موتیوں کے گنبد ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ کو جہنم دکھلائی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب و انتقام تھا۔ اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ میں نے کہا، یہ جبریل، یہ قرض صدقہ سے کیسے افضل ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا، وجہ یہ ہے کہ مانگنے والا باقاعدہ ضرورت مال ہوتے ہوئے بھی مانگتا رہتا ہے، یعنی بلا ضرورت بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا مجبوری میں قرض لیتا ہے، اس لیے صدقہ سے بڑھ گیا۔ فائدہ معلوم ہوا، ضرورت کی ضرورت پوری کرنے میں زیادہ ثواب ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ایسے بلند مقام پر پہنچے جہاں آپ قلم سے لکھنے کی آواز سنتے تھے۔ قلم سے لکھنے کے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم لکھنے میں مشغول تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے روزانہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام و لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے، اس لیے قلم سے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سفر معراج کا 6واں مرحلہ، بارگاہ خدا بندی میں حاضری۔ مذکورہ بلا مقام سے آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آگے چلے۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچ کر وہ ٹھہر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو تنہا چھوڑتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں، اس سے آگے قدم رکھنا سوائے آپ کی کسی دوسرے کا کام نہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل امین نے واپس ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ کو سوائے اجازت کے چارہ ہی کیا ہے؟ لہٰذا جبرائیل امین کو رخصت کیا اور آپ کے لیے اکیلے ہی اللہ شل جانا کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی سواری کے لیے رف یعنی سبز رنگ کی مسند لائی گئی، اس پر آپ سوار ہوئے اور 70,000 حجابات پردے طے کرائے گئے، ان میں ہر حجاب دوسرے سے مختلف تھا اور آپ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ تنہا کسی عالی شان بے کیف دربار اور کسی بے پایا بڑی سرکار میں جانے والے تھے۔ بظاہر نہ کوئی رہبر، نہ مونس، نہ غمگسار، نہ رفیق ہمراہ تھا، نہ کوئی یار و مددگار۔ غیبی رہنمائی میں آپ نے قدم آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان جبروتی، عظمت الہی اور اللہ تعالیٰ کے جلال و کبریائی کی دہشت کے حیرت انگیز آثار قلب پر نمودار ہونے لگے، جو احکام
احکام الحاکمین کے حضور میں حاضر ہونے والے مقرب بندے کے پاک اور بے عیب دل پر ظاہر ہونے چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں بے خودی کی کیفیت طاری تھی، لیکن خوف اور اضطراب کی حالت بھی ظاہر تھی، اور منہ مبارک پر خاموشی طاری تھی کہ یک آپ کے رفیق گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کان میں آئی، اے محمد ٹھہریے، کیونکہ آپ کا رب نماز میں مشغول ہے۔ یہ کلمہ سن کر آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں ابو بکر کی آواز کہاں، اور کیا ابو بکر مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے؟ اور بے نیاز پروردگار کی نماز کیسی، تاہم دل کی وحشت اور قلب کی دہشت اس آواز کے سنتے ہی ختم ہو گئی۔ رس بندی اور فرحت و اطمینان کے آثار پیدا ہوئی۔ یک دوسری آواز آئی کہ اے ساری مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ جائیے، اے احمد قریب آئیے، اے محمد میرے پاس آ جائیے۔ اس مرتبہ قرب کا جو درجہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوا، انسان کی طاقت اس کے بیان سے عاجز ہے۔ نہ انسان میں قوت ہے نہ کہ بیان کرے، نہ زبان کو یارہ ہے کہ اس کا اظہار کرے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی زیارت کی اور اللہ جل شانہ سے بلاواسطہ باتیں کی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندہ کی جانب، جو بھی وحی بھیجی۔ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پروردگار جل شانہ نے میرے کندھوں کے درمیانی حصے پر ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک کا اثر دل پر ظاہر ہوا، اور مجھ پر اولین اور آخرین کا علم منکشف ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے لیے اس غیبی آواز کا کیا مطلب تھا، اور ابو بکر کی آواز یہاں کہاں؟ آپ کی حمد و ثنا والی ذات کی نماز کیسی؟ جواب ملا، پیارے محمد، میں تو نماز سے بے نیاز ہوں، میری نماز سے مراد وہ خاص رحمت ہے جس کے تم اور تمہاری امت مرحومہ لائق ہے۔ اس وقت وہ میری خاص رحمت آپ پر نازل ہو رہی تھی اور تمہارا استقبال کر رہی تھی، اور ارشاد ہوا، اے محمد یہ آیت پڑھیں۔ وہی سورۃ الاحزاب کی 23 آیت ہے۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ اور یہاں اس عالم میں تمہارے دنیا اور آخرت کے دوست ابو بکر کی آواز کا سنائی دینا محض انسیت اور عارضی دہشت کو دور کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت میں پیدا کیا، جس نے ان کا لہجے میں آپ کو پکارا تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو بات کے سمجھنے میں رکاوٹ ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے وقت میں نے ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہنے والی لاٹھی کا ذکر چھیڑا تھا اور پوچھا تھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے بھی اصل مقصود صرف انہیں مانوس کرنا تھا اور اس رعب و دہشت کو دور کرنا تھا جو مجھ سے ہم کلام ہوتے وقت انسان کے دل میں طاری ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے، اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اسلام پیش کیجیے۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں نے کہا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور 3 تحفے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زیارت اور بلا واسطہ کلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں اور آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ 5 نمازیں آخر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون، جس میں آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت اور خاص لطف و عنایت و سہولت و آسانی اور غفور مغفرت دینے کا ذکر ہے، اور کافروں کے مقابلے میں فتح و نصرت فرمانا مذکور ہے، جس کو دعا کے اندر میں آپ کی امت کو تلقین کی گئی ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ وہ آیات ما ترجمہ یہ ہیں،
یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول کے کام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالے جیسے اٹھانے کی ہم نے طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہم بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہماری حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ کسی کو انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت سے معاف کر دیں گے، اور کسی کو فرشتوں کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا آخرکار وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے باتیں، اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایات۔ ایک طویل حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور انہیں عظیم ملک عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ان سے کلام فرمایا، داؤد علیہ السلام کو عظیم سلطنت دی اور ان کے لیے لوہا نرم فرمایا اور پہاڑوں کو ان کے تابع کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دیا، انسان جنات شیاطین اور ہواؤں کو ان کے تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اندھے کوڑے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان کی شر سے پناہ دی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے آپ کو خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، تمہارا سینہ کھولا، تمہارا بوجھ اتارا اور تمہارا ذکر بلند کیا، اپنی توحید کے ساتھ تمہاری رسالت اور ابدیت کا ذکر کیا، چنانچہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو تمہارا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی امت کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست اور مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں۔ اسی لیے ہر خطبے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی مذکور ہوتی ہے، اور فرمایا، میں نے تمہاری امت کو تمام امتوں میں بہترین اور درمیانی امت بنایا، یعنی امت عادلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے آپ کو سب سے اول اور دنیا میں آنے اور ظاہر ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر میں بنایا، اور آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بنائے جن کے سینے میں ان کی کتاب رکھ دی، یعنی انہیں قرآن کریم کا حافظ بنایا، آپ کو نورانی اور روحانی وجود کے اعتبار سے تمام پیغمبروں میں اول بنایا اور پیغمبر بنا کر بھیجنے میں سب سے آخر بنایا، آپ کو سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات عطا کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں بطور خاص آپ کی امت کو عطا کی، اسلام اور مسلمان ہونے کا لقب، ہجرت اور جہاد، نماز اور صدقہ، رمضان کے روزے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول انبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ 5 نمازوں کا شاہی عطیہ۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقام قرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم قسم کے الطاف و عنایات سے نوازا اور طرح طرح کی بشارتوں سے مسرور فرمایا، اور خاص انعامات اور احکام و ہدایات عطا فرمائی، جن میں سب سے اہم آپ کی امت اور 50 نمازیں فرض کرنا تھا۔ آپ 50 نمازوں کا شاہی عطیہ لے کر جنت اور دوزخ، لوح قلم، عرش و کرسی اور تمام عجائبات عالم کی سیر کر کے ہزار مسرتوں اور خوشیوں کے ساتھ عالم دین کی دنیا کی طرف واپس ہوئے۔
واپسی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملے، انہوں نے ان احکام و ہدایات پر فریضہ نماز کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 50 نمازوں میں کمی کا مشورہ دینا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ آپ نے جواب دیا، دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ کی ان پر صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں، میں نے ہر ممکن طریقے سے پڑھوانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے، انہوں نے یہ نمازیں ترک کر دیں اور 2 نمازیں بھی ان سے ادا نہ ہو سکیں۔ آپ کی امت ہر لحاظ سے کمزور اور ضعیف امت ہے، ان کے جسم کمزور، دل کمزور، بدن کمزور، حتیٰ کہ آنکھیں اور کان بھی کمزور ہیں، وہ روزانہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس تشریف لے جائیں اور اپنی امت پر رحم فرمانے کی اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کیجیے۔ آپ نے ان کی بات سن کر مشورہ طلب نگاہوں سے حضرت جبرائیل امین کی طرف دیکھا۔ جبرائیل امین نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ تجویز مناسب ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے مقام کی طرف واپس ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے کہ نہایت عاجزی سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری امت ہر لحاظ سے کمزور ہے، ان کے جسم کمزور، کان کمزور، دل کمزور ہیں، آپ ہمیں مزید سہولت عطا فرمائیے۔ 50 نمازیں پڑھنا میری امت کے بس میں نہیں ہے، اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ 45 نمازیں ادا کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ واپس جائیے اور دوبارہ کوئی نمازیں کم فرمانے کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے اور مزید نمازیں کم فرمانے کی درخواست کی۔ اس مرتبہ پھر 5 نمازیں کم ہو گئی اور 40 نمازوں کا حکم ہوا، تو آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹے تو خیر خواہ نصیحت کے موافق آپ پر بار بار اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتے رہے اور کچھ اور نمازیں کم فرمانے کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ 9ویں مرتبہ رات اور دن میں صرف 5 نمازیں فرض رہیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور مزید نمازیں کم کرانے کی خواہش کیجیے، مگر آپ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کی ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے مزید نمازیں کم فرمانے کی درخواست کرنے سے شرم آتی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نیچے زمین پر اتر جائیں۔ اور آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں فرض ہونے کی بات پکی ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے اور من جانب اللہ ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے عرض کیا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، میری سعادت۔ اللہ پاک نے فرمایا، میری بات اور میرا حکم نہیں بدلتا، آپ پر نمازیں اسی طرح فرض ہوئی ہیں جیسے میں نے لوح محفوظ میں فرض کی تھیں، یعنی آپ اور آپ کی امت کو 5 نمازیں ادا کرنے پر 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ تمہاری امت کی ایک نیکی پر ہمارے سرکار سے ہمیشہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ یعنی 5 نمازیں بھی ثواب کے لحاظ سے 50 کے برابر ہیں، ثواب میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ لوح محفوظ میں 50 ہیں اور آپ پر 5 ہیں، لہٰذا آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں۔ اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش و خرم آسمانوں سے واپس لوٹے اور پہلے بیت المقدس میں اترے۔ سفر معراج کا 7واں مرحلہ، واپسی پر بیت المقدس میں انبیاء کرام کا اجتماع۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے، دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام جمع ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ آپ نے ان میں سے چند پیغمبروں کی شکل و صورت میں بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان کا قد لمبا اور گندمی رنگ کا تھا اور الجھے ہوئے گھنگھریالے بال والے تھے اور قبلہ شونا کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ اور سفید تھا، سر کے بال سیدھے لمبے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں، اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ سے ان کی صورت ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت تمہارے پیغمبر یعنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی تھی۔ بہرحال اسی دوران نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ان سب کو نماز فجر پڑھائی اور منصب امامت سے سرفراز ہوئے۔ اس طرح آسمانوں پر جاتے وقت بھی اور آتے ہوئے بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔
اور جس طرح آسمانوں پر جاتے ہوئے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں آپ کا استقبال فرمایا تھا، واپسی پر یہاں سے انہوں نے آپ کو رخصت کیا۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ مکرمہ پہنچنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے اور خوابگاہ میں تشریف لائے تو بستر مبارک کو گرم اور دروازے کی زنجیر کو ہلتا ہوا پایا، کیونکہ ہزاروں سال کی مسافت کا ایک آن میں طے ہو جانا، جس کا نام معراج اور اسرا ہے، قدرت کا کرشمہ تھا جس کو وقت یا زمانے کی ضرورت نہ تھی۔